बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हम लोगों ने इस्लामियात लाजमी का जो दूसरा हिस्सा यानी तर्जुमतुल कुरान है वो शुरू किया हुआ है। सूरह अनफाल तीसरी सूरत पर हम लोग तर्जुमतुल कुरान मजीद की पहुंच चुके हैं और चलते हैं सिलेबस के अंदर। सूरह अनफाल तरतीब में 8वें नंबर पर है। इसमें कुल 75 आयात हैं। बेसिकली माल गनीमत का जिक्र है, क्योंकि अनफाल नफल की जमा है। आप नफली इबादत करते हैं, नवाफल पढ़ते हैं नमाज में फ़र्ज सुन्नत के बाद, तो मतलब क्या है कि ये ज़ायद इबादत है। तो फिर अनफाल का मतलब है वो ज़ायद माल था जो कि जंग के दौरान, जहाद के दौरान मुसलमानों को मिला था। उसका जिक्र है कि किस तरह, किस तरतीब से ये डिवाइड करना होगा। तो जनाब, फिर पहले एक्सरसाइज करते। सूरह अनफाल में कुल आयात मुबारक की तादाद 75 है। सूरह अनफाल नाज़िल हुई सन 2 हिजरी में, जब पहला गज़वा हुआ। गज़वा बदर में मक्की लश्कर का सरदार अबू जहल था। हम पढ़ चुके हैं पिछले सूरह आल इमरान वाले टॉपिक में कि जो अबू सुफियान था वो उसका जंग ओहद में था, इंचार्ज था, सरदार था उनका। गज़वा बदर में काफ़र जंगजुओं की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी। गज़वा बदर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कितनी जंग थी? पहली जंग थी। इसको फुरकान भी कहा जाता है, जो हक और बातल के दरमियान मार्का फुरकान। मक्का वालों की तजाती काफ़ी का सरदार अबू सुफियान था। गज़वा बदर का दूसरा नाम है लौजी यौमुल फुरकान आ गया, यानी वो दिन जब हक और बातल अलहदा अलहदा हो गए, हक को फतह हो गई। सूरह अनफाल में अहकाम बयान हुए, जहाद के अहकाम बयान हुए। सूरह अनफाल में अहले मक्का को डराया गया, किसके देकर? फ़िरऔन की जो कुछ हुआ था उनका हवाला देकर डराया गया कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही नाफरमानी की वजह से हो सकता है। अनफाल यानी माल गनीमत से क्या मुराद है? पेज नंबर 98। अनफाल जो है वो जमा है नफल की। नफल कहते हैं ज़ायद चीज़ को। माल गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि असल में ये मकसद से ज़ायद होता है। मकसद तो जहाद है जो कि आखिरत के लिए, अल्लाह ताला के लिए, रज़ा के लिए किया जाता है, मगर माल का मिलना अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अतिया है, इसलिए इसे माल गनीमत को अनफाल कहा गया। इस सूरत में माल गनीमत की तकसीम के अहकामात नाज़िल हुए, इसी मुनासबत से इसको सूरह अनफाल कहते हैं। यानी असल तो मकसद अल्लाह ताला दुनिया नहीं आखिरत थी, मगर फिर अल्लाह ताला ने खुश होकर आपको दुनिया भी दे दी। मतलब आपको दुनियावी जो माल असबाब था वो भी आपको दे दिया, एक ज़ायद तौर पर दे दिया, इसलिए फिर इसको अनफाल कहते हैं। आपकी तवक्को से ज़्यादा मिल गया था आपको। इस्लाम से पहले माल गनीमत के बारे में क्या तस्वर था? 98 इसी पेज पे आगे जाके ये है। ज़ोहर इस्लाम से पहले जंगों में ये ख्याल किया जाता था कि जो मैदान जंग में जो भी माल जिसकी हाथ आ गया वो इसी का होगा, यानी इकट्ठा करके डिवाइड नहीं किया जाता था। इससे फिर लोग क्या करते थे कि माल और दौलत के असूल के लिए जंगों में शरीक होते थे। सूरह अनफाल में इस जाहिलाना तस्वर की नफ़ी की गई है और बताया गया कि इस्लाम में माल गनीमत के लिए जहाद नहीं, बल्कि जहाद का मकसद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का असूल है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहाद किया जाता है, मालो दौलत के लिए जहाद नहीं किया जाता। उसके बाद जनाब अगला सवाल आ गया है। गज़वा बदर को यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 99। सूरह अनफाल में गज़वा बदर के दिन को यौमुल फुरकान भी फरमाया गया है। फुरकान का मानी है हक और बातिल के दरमियान फैसला। इस जंग में चूँकि कुफ़ार मक्का को शिकस्त हुई थी और इस्लाम की हक़ानियत ज़ाहिर हुई, इसलिए इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। और यहाँ तक हमारा पहला लॉन्ग सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। गज़वा बदर कब और कहाँ पेश है? इसका जवाब सिंपल है। गज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक को सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा के करीब बदर के मकाम पर पेश आया। बस इतना खास याद कर लें। गज़वा बदर मदीना मुनव्वरा के करीब इलाका बदर में 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को पेश आया था। गज़वा बदर का क्या नतीजा निकला? पेज नंबर 100।
نتیجہ یہ نکلا جی کہ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل جو کہ سربراہ تھا اس کا، وہ مارا گیا، 70 سردار اس کے مارے گئے، 70 افراد گرفتار بھی ہوئے اور باقی لوگ دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت بڑی فتح۔ سورہ انفال کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے جی سورہ انفال کا مرکزی مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب کے ہیں، فضائل کا بیان ہے اور صلح اور جنگ کے احکامات کی وضاحت۔ اگلے شارٹ کوسچن بھی کچھ اور ہیں اس کے۔ سورہ انفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ پیج نمبر 101۔ سورہ انفال کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، اطاعت حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر الہی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہوا جی۔ سورہ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو تشبیہ دی گئی، یہ وہ آل فرعون کے کردار سے تشبیہ دی گئی تھی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا تھا ان کو۔ مال اولاد کی محبت فتنہ کب بنتی ہے؟ پیج نمبر 1۔ حد سے زیادہ جب بن جاتی، جب حد ٹپ جائیں گے تو بس پھر وہ فتنہ ہے۔ مال اور اولاد کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو وہ فتنے کا باعث ہے۔ سورہ انفال آیت مبارکہ نمبر 28 لکھا ہوا ہے کہ اولاد اور اموال فتنہ ہیں۔ سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے لوگ کون ہیں؟ پیج نمبر 102 یہی نیچے جی۔ سچے ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد فرماتے ہیں۔ آیت مبارکہ پیج نمبر 72۔ بڑی اہم بات ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کو ان کے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ گیا اور وہ ختم کر دی گئیں، مگر جب تک آپ سلم کا وجود موجود ہے قیامت تک اس امت پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت مسلمہ اور دیگر قوم برعکس عذاب الہی سے محفوظ کر دی گئی ہے، کیونکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی موقع دیا جا رہا ہے ہمیں مسلسل کہ ہم توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ بہت بڑا انعام ہے جی۔ سورہ انفال کا تعارف بیان کریں۔ پہلا لانگ کوسچن 98 پیج سے، وہی جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے وہی ترتیب ایک جیسے لانگ سوال ہیں، وہی اس میں شارٹ کوسچن بھی سارے کور ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کا بھی ذکر آ گیا۔ سورہ انفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، تو یہ شارٹ کوسچن ایکسٹرا آ گیا کہ کب نازل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، کس غزوہ کے بعد؟ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ وہی مال غنیمت کا چکر تھا۔ ایک اور شارٹ کوسچن واسطہ ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ جو ہے وہ جنگ بدر ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال میں نے جو بھی جو گولڈن کلر ہوتا ہے آپ کو اب معلوم ہو چکا ہوگا میرے باقی لیکچرز دیکھ کر کہ بلو کا تب بھی میں ایک جیسا رکھتا ہوں تاکہ سٹائل آسانی ہو۔ جو بلو کلر ہے وہ شارٹ کوسچن کو شو کرتا ہے اور یہ جو گولڈن کلر ہوتا ہے یہ لانگ کو شو کرتا ہے۔ پھر گولڈن کلر آگے مطلب اگلا لانگ آ گیا۔ کوسچن نمبر 2 میں نے ساتھ لکھا غزوہ بدر پر نوٹ لکھیں، غزوہ بدر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہاں سے شروع کریں گے، چلتے چلتے کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جو چیلنج دیا تھا وہ آ گیا، تجارتی قافلے کا ذکر آ گیا، ابو سفیان تجارتی قافلے کے جا رہا تھا۔ پھر تعداد کتنی تھی؟ مسلمان کی 313 تھی، ٹوٹل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے صرف، اور 60 ذرا بختر تھیں، اور 1000 جو ہے نا وہ کفار تھے۔ فیصلہ کن مارکا تھا، 70 سردار مارے گئے، ابو جہل بھی رگڑا گیا، جہنم رسید ہوا، اور 17 افراد گرفتار بھی ہوئے، باقی لوگ بھاگے جہاں تک۔ یہیں سے جناب سب سے لانگ سوال، بڑا سوال، فل و فل کل و کل والا، سورہ انفال کے مضامین اور علمی اور عملی نکات۔ یہ دیکھ لیں جناب، مضامین اور عملی نکات، روشنی ڈالیں۔ پھر آپ کہیں گے سر اب تو ٹارچ کو نہیں، اب تو موبائلوں کو دور ہے۔ چلتے جائیں جی، پہلے پورا پیج جناب، اب اس کے بعد اہم نکات آگے،
نکات کے بعد علمی اور عملی نکات آگے، یہ بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ تو آلریڈی ہم یہ بلو والے شارٹ کٹس میں تھوڑی دیر پہلے کرا چکا ہوں، صرف 8 ہیں بھائی، یہ تو پھر آسان سوال تھا یہاں تک بس۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے الفاظ کے معنی آگے، پیج نمبر 113۔ ہاں جی، الفاظ کے معنی میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ یسألونک یصدون لا تنازعوا تراۃ اصلحوا، اس کے بعد ریحکم ناقصا اور جار۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پہلی آیت ہی ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کا سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ اصلحوا درست رکھو، لا تنازعوا آپس میں نہ جھگڑو، ریحکم تمہاری ہوا، یسدون وہ روکتے ہیں، جارن حمایتی، تراعت آمنے سامنے جب ہو جائیں، ناقصا وہ بھگا۔ آیات کے ترجمے آگے جی، پہلے پیج نمبر 103۔ لو جی میں نے ہائی لائٹ کر دیا الحمدللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہیں سے پھر اگلی آیت مبارکہ ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ نیچے ہے جی۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جو اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ، پیج نمبر 104 آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا ان سے مقابلہ یعنی کافر سے مقابلہ ہو جائے، جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی مقابلہ کرنا ہے، واپس نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اگلی آیت مبارکہ پیج نمبر 108۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یہیں پر پھر اگلی آیت مبارکہ ہے سلیبس کی آخری، یہ والی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وہی ہے جی، بالکل وہی ہے جی۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض دکھاوے کے لیے نکلے تھے مگر حقیقت میں وہ منافق تھے، وہ باس وہاں سے واپس ہو گئے، الٹا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے روکتے تھے، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ لو جی پھر الحمدللہ جناب تقریباً 3 ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سورہ توبہ رہ گئی ہے، آخری سورہ مبارکہ اس ہمارے سلیبس کی۔ تو سورہ توبہ شروع کرتے ہیں، پہلے ایک دفعہ ذرا اس لیکچر کو باقاعدگی سے مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔